Hello, it's me. Long time no see. हम आ गए हैं दोबारा एपिसोड 78 लेके। और अगेन दिस कंसिस्ट्स ऑफ स्टोरीज जो कि आपने मुझे ईमेल की हैं। कुछ लोग बहुत दिल बर्दाश्त हो रहे थे, तो मैं यही कहूँगा कि भाई सबका नंबर आता है। अ, बस शर्त ये हो कि स्टोरी हो, और ऐसा कोई कहानी ना हो जिसमें हमारा जो प्रेमिस है उसके अगेंस्ट चली जाए। हम तो यहाँ हॉरर स्टोरीज, जिन स्टोरीज सुना रहे हैं, अगर उसके अगेंस्ट जाएगी तो ऐसी बात है, फिर वो इस पॉडकास्ट में नहीं आएगी। एनी हाउ, आगे बात करते हैं। और आज की हमारी पहली स्टोरी आ रही है फ्रॉम हबीबा। ये कहती हैं कि ये बेसिकली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में रहती हैं और पढ़ती हैं। तो ये इंसिडेंट है जब ये ब्रेक पे अपने घर आई हुई थी, जो कि एक गांव है मियाँवाली की तरफ। तो कहती हैं कि भाई गांव के जो घर होते हैं वो जनरली उनका एक ही स्टाइल होता है कि एक लाइन से सारे कमरे होते हैं, और उन सब के सामने एक सहन होता है जिससे सारे आपस में कनेक्ट होते हैं। और जनरली उस सहन के कॉर्नर पे वॉशरूम या बाथरूम एरियाज होते हैं जो कि यूज होते हैं। तो इंटरनली कनेक्टेड बाथरूम्स मतलब कम होते हैं, जैसे इनके केस में ये बता रहे हैं कि दो कमरों के साथ अटैच थे, लेकिन जिसमें ये और इनकी सिस्टर रुकी हुई थी उस कमरे में नहीं था। तो एज डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टोरी, ये कहती हैं कि एक दफ़ा पहले भी मतलब जनरली जो है इनकी सिस्टर रात में वॉशरूम अकेले जाते हुए कतराती हैं, क्योंकि आउटडोर्स है और सब कुछ, और इनका जो घर है वो उनकी ज़मीनों के बीच में है। तो सिचुएशन जो है वो आप समझ सकते हैं कि रात में कैसा सन्नाटा होता होगा और कुछ होता होगा। तो वन नाइट ये कहती हैं कि इसी तरह ये पहले भी होके आ चुकी थी, लेकिन रात के कोई 11-12 समथिंग, मतलब इस टाइम पे इनकी सिस्टर ने इनको कहा कि मुझे दोबारा जाना है, तो प्लीज़ कम विद मी, मेरे साथ चलिए। तो ये अपने उस वक्त बिल्ली के साथ थी, तो उन्होंने उसको उठाया और बोला चलो, ये सोच के कि भाई ये तो वैसे भी मतलब डरती है अकेले और रात में खासकर, तो और बिल्ली भी अंदर काफ़ी देर से कमरे में है, तो अगर उसको कुछ ज़रूरत होगी तो वो भी फरागत हासिल कर लेगी बाहर। तो ये चले गए और द अदर एंड ऑफ द सहन पे ये जाके चले गए। अब बकौल इनके इनकी सिस्टर अंदर वॉशरूम में चली गई, और ये बाहर थी और बिल्ली कुछ छोड़ा हुआ था नीचे, कि इनको एक आवाज़ आई कि दरख्त जो एक इनके बिल्कुल जहाँ ये खड़ी हुई थी उसके पास एक दरख्त था, उसमें से पत्ते हिलने की आवाज़ आना शुरू हुई। अब जब इन्होंने ऊपर देखा तो मतलब दीवार के साथ एक दरख्त था जो कि सुखचैन का बकौल इनके दरख्त था। तो वो उसमें पत्तों के हिलने की आवाज़ आ रही है। पहले इनने देखने की कोशिश की, इनको नज़र कुछ नहीं आया, क्योंकि उस कॉर्नर पे रोशनी नहीं थी, क्योंकि सारी रोशनी उन कमरों की तरफ थी जो सहन के दूसरे एंड पे थे। तो यहाँ थोड़ा अंधेरा सा था। तो कहती हैं कि उसको देखने की कोशिश की, कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन उसके बाद फिर ख्याल आया कि भाई पड़ोसी जो हैं उनकी मुर्गियाँ मुर्गियाँ चढ़ गई होंगी ऊपर। फिर ख्याल आया अगर ऊपर मुर्गियाँ जैसे कोई परिंदा होता तो उसके परों की आवाज़ आती। बात यह है कि ये जिस जगह की बात हो रही है ये बिल्कुल सन्नाटा है, मतलब अगर कोई बंदा हिलजुल करेगा तो आवाज़ गूंजेगी, पता चलेगा कुछ है। तो अब एक दरख्त के ऊपर मतलब जब इस तरह पत्ते हिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है या तो कोई बंदा होगा या कोई जानवर होगा। अब ये इसी सोच में थी, इन्हीं ने अपनी बिल्ली को उठा लिया कि ये ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि बाकायदा ऐसी आवाज़ जैसे कोई दरख्त में ऊपर चढ़ रहा है और मतलब ब्रांचेस हिला रहा है, शाखें हिल रही हैं। इनकी सिस्टर बाथरूम से बाहर आई तो इन्होंने जल्दी से जाके हाथ वाथ धोए अपने, और जो भी था सिलसिला लेके उसको वापस गई, क्योंकि इनको एहसास था कि अगर उसको तो इतनी डर रही है अंधेरे में बाहर जाने से, यह बता दिया कि
اس درخت میں کچھ ہو رہا ہے کیونکہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر کیا ہوتا؟ ان کو واپس لے گئیں۔ اب ان کا assumption یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اگر وہ وہاں رکتی تو شاید کچھ نظر آ جاتا، لیکن وہ اتفاق ایسا ہوا کہ جب فرسٹ ٹائم یہ اپنی سسٹر کو لے کے گئی تھی تو کہتی ہیں کہ آیت الکرسی پڑھتی ہوئی گئی تھی اور ادھر ادھر انہیں نے صحن میں پھونک دیا تھا، تو شاید اس وجہ سے جو بھی چیز تھی وہ جو درخت اوپر سے دیوار کے پیچھے سے آ رہا تھا تو وہ وہاں تک محدود تھا، کیونکہ ان کی دادی مرحوم کہا کرتی تھیں اور ان کے دوسرے دیگر پڑوسیوں نے بھی کہا کہ یہ جو آپ کا گھر ہے اس میں کوئی پرابلم ہے، لیکن ان کو کیونکہ کبھی نظر نہیں آیا تو ان لوگوں نے کبھی مانا نہیں۔ تو تھینک یو فار شیئرنگ یور ایکسپیرینس جو آپ کے ساتھ ہوا، اور اگین وہی بات ہے کہ نہ نظر آئے تو زیادہ اچھا ہے بنسبت دکھنے کے۔ تو موونگ آن، اور ہم بات کرتے ہیں ہمارے ایک دوست عامر صاحب کی۔ عامر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ یو کے میں 17 سال سے رہ رہے ہیں، اور خاص کر لنڈن کے اندر۔ تو یہ بات 2017 کی ہے، جب انہوں نے پہلی دفعہ اپنا ایک پرسنل مطلب اپنا اپارٹمنٹ خریدا۔ پہلے یہ رینٹ پہ رہتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب انہوں نے یہ اپارٹمنٹ خریدا تو his son was in مطلب چھٹی جماعت شروع کی تھی یا اس میں ابھی انٹر ہوا تھا۔ تو یہ مطلب جب شفٹ ہوئے تو ایک آدھ کمرہ ایکسٹرا تھا، تو بچہ بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ میرا اپنا ایک بیڈ روم ہوگا اور اس میں PS4 لگاؤں گا ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ تو آل مطلب سب ٹھیک تھا، جو سیٹ اپ تھا ان کا وہ یہی تھا کہ یہ تو نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں اور بچہ جو تھا وہ زیادہ تر اپنی مدر کے ساتھ سویا کرتا تھا، تو مطلب یہ تھوڑا چینج آیا تھا اپنی جگہ خریدنے کے بعد۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی 1-2 دن گزرے اور پھر انہوں نے بچے سے مطلب کہا کہ مطلب وہ بڑا اجازت کے انتظار میں تھا، تو اس کو کہا کہ بھائی تم اب شفٹ ہونا چاہتے ہو، مطلب سونا چاہتے ہو اپنے بیڈ روم میں، تو جا کے سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ بڑا ایکسائٹیڈ اپنے روم میں چلا گیا، اور یہ رات کا ٹائم تھا، تو یہ مطلب ٹی وی دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر اور اس کے بعد سو گئے۔ وہ اپنے روم میں سو رہا ہے، یہ اپنے روم میں میاں بیوی۔ تو کہتے ہیں کہ دروازہ انہیں نے کھلا چھوڑا ہوا تھا کیونکہ پہلی دفعہ وہ اکیلا سو رہا تھا، تو اگر اس کو رات میں ڈر وغیرہ لگا تو وہ آ جائے گا، اور اس طریقے سے کھلا ہوا تھا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ اس وقت گھر پہ تھے کیونکہ کوئی ویکینڈ تھے، کوئی کچھ تھا چھٹی کا سلسلہ۔ کہتے ہیں یہ جو اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ تو گھوڑے گدھے بیچ کے سونے والے آدمی ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ رات میں کچھ بھی ہو جائے تو شور شرابہ ہو جائے، ان کی آنکھ نہیں اتنے آسانی سے کھلتی نہیں، جبکہ ان کی وائف جو ہیں وہ فوراً چٹکی کوئی ان کے پاس آ کے بجا دے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ رات کے کوئی 3 بج رہے ہوں گے یا اسی قسم کے ٹائم تھا کہ اچانک سے ان کی آنکھ کھلی ایک بچے کے کھلکھلانے سے، اور انہوں نے نوٹس کیا کہ دروازہ جو ان کا کھلا ہوا تھا اس کی چوکھٹ کے پاس کوئی بچہ جو رفلی انہی کے اپنے لڑکے کے عمر کا لگ بھگ یا اسی سائز کا ہوگا وہ ہے، اور وہ ہنس بھی اسی کی طرح ہی کس رہا ہے۔ تو یہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اس کو دیکھا تو وہاں نہیں تھا، تو غائب ہو گیا۔ تو اپنی بیگم کی طرف انہیں دیکھا تو بیگم تو اٹھی اور سیدھی اپنے بچے کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تو یہ ان کے پیچھے گئے، دیکھا کہ بھائی ان کے جو بچہ ہے اس کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا، اسے کھولا تو اندر آرام سے چین سے سو رہا تھا اور بالکل زبردست مطلب نیند میں تھا۔ یہ اپنے کمرے میں واپس آئے، ان دونوں نے آپس میں ڈسکس کیا، تو بات یہی نکلی کہ ہم دونوں نے کیا دیکھا۔ تو یہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے بتایا ان کو کہ میں نے دیکھا کہ بچہ ہے اور وہ کھلکھلا رہا ہے جو کہ بالکل ان کے لڑکے کی طرح ہے۔ تو ان کی وائف نے بھی سیم چیز ریپیٹ کی، تو ان لوگوں کو آف لگا کیونکہ بچہ تو ان کو وہ دونوں نے دیکھا اور اسی کی وجہ سے کھلکھلاہٹ سے اٹھے،
لیکن ان کا بچہ تو سو رہا تھا، تو وہ پھر اس کو لے کے واپس اپنے کمرے میں لے کے آ گئے، اور اس کے بعد یہ الگ بیڈ روم والا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ سم تھنگ از آف۔ اب یہ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، اب 2002 کی بات ہے کہ ان کی وائف کو کرونا ہو گیا۔ اب آئسولیشن کے لیے پرابلم تھی، تو اس بیڈ روم میں جو ان کے بیٹے کا تھا اس میں ان کو شفٹ کر دیا گیا کہ آپ وہاں کوارنٹین کر لیں، باقی پھر اس طرف ہو جائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ 2 راتیں کیونکہ شدید بخار ہوتا ہے اور کرونا مطلب بھگت چکے ہیں ہم بھی، تو 2-3 راتیں تو بہت ہی خطرناک قسم کا بخار ہوتا ہے، انسان ہوش میں نہیں ہوتا ایسے بخار۔ تو کہتے ہیں جی وہ تو ان کا اس روم میں آئسولیٹڈ گزر گیا، اور ہم پوچھتے رہے اور وقت گزرتا رہا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تیسری رات، اور یہ رات میں مطلب کسی وجہ سے اٹھے تو لاؤنج کی طرف سے گزرے، تو انہیں دیکھا کہ لاؤنج میں ان کی بیگم جو ہے کاؤچ پہ سو رہی ہیں۔ اب یہ دیکھ کے ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ چھوڑ کے وہاں چلی گئی، تو انہوں نے اس وقت تو ان کو ڈسٹرب نہیں کیا، لیکن وہ اس پہ مطلب صبح ہونے پہ ان سے پوچھا کہ مطلب آپ بیڈ روم میں نہیں تھی، آپ لاؤنج میں سو نہیں تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ رات میں مجھے کوئی پریزنس فیل ہونا شروع ہوئی، اور بچے کے جو کھلونے رکھے ہوئے تھے ان میں موومنٹ شروع ہو گئی، تو میری حالت اتنی خراب تھی کہ میں کسی کو کیا اٹھاتی تو وہ بس کسی طریقے سے لاؤنج میں جا کے لیٹ گئی۔ اب یہ سننے کے بعد انہوں نے عامر صاحب نے اپنے ایک عالم دوست کو مطلب ریچ آؤٹ کیا، تو اس نے پھر ان کو ایک بتایا اور ایک لیٹر دیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، مطلب حضرت علی سے لکھوایا تھا ایک صحابی کے لیے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی ان صحابی کے ساتھ بھی یہی سملر ایشوز تھے، تو وہ لیٹر جو تھا وہ بھجوایا گیا تھا ان کو۔ تو جب وہ لیٹر ان کے ہاتھ میں مطلب وہ ہر کسی کے پاس وہی لیٹر لوگ لگا کے پرنٹ کر کے یا فریم کر کے یا کسی بھی طریقے سے اپنے گھر میں لٹکا دیتے، تو انہوں نے یہی کام جب اس بیڈ روم میں کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کمرے کی تھوڑی سی ایٹماسفیئر بدل گئی، جو ایک ڈارک سی ڈریری سی ایٹماسفیئر تھی وہ چینج ہو گئی۔ تو اس کے بعد سے تو کہتے ہیں کہ فی الحال سب آل گڈ چل رہا ہے، لیکن یہ رات میں آج بھی LEDs وغیرہ لگا کے رکھتی ہیں اور گھر کو روشن رکھتے ہیں ایون ان دا ایوننگز، کیونکہ یہ کہتے ہیں میں جب نائٹ ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں تو سب اپن مطلب بیگم بچے سو رہے ہوتے ہیں، تو میں جب جاتا ہوں تو میرا ہی اپارٹمنٹ نظر آتا ہے روشن ہوا ہوا، کیونکہ میں نے رات بھر چلانے کے لیے LEDs اسپیشل لگائی دی ہیں۔ تو تھینک یو عامر صاحب فار ٹیلنگ دیٹ اسٹوری۔ اور بات یہ ہے کہ آئی نیڈ کوئک بریک۔ جی، تو بیک ٹو اٹ۔ تو ہمارے دوست انکت لکھتے ہیں کہ پری پارٹیشن زمانے میں ان کے جو دادا تھے وہ ایک بڑی مطلب ہائی لیول اور ایک خاصے سوسائٹی میں ویل نون شخصیت تھے، اور برٹش مطلب گورنمنٹ میں کام کرتے تھے، مطلب ایک ہائیلی ویل نون ایک آفیسر تھے۔ تو کہتے ہیں یہ جو ایک لینڈ لارڈ ٹائپ ان کی شخصیت تھی، اور گھوڑے پہ مطلب وہ پرانا زمانہ تھا تو گھوڑے کے اوپر ہی آگے جایا کرتے تھے، گاڑی واڑی ان کے پاس ایسا چیز۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو ایک دن جو جیسے ہی ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ہم نے ٹرینڈ ایک دیکھا ہے سب کہ ایسے لوگوں کو پھر لوگ روک لیتے ہیں، اور کسی نہ کسی کام کی وجہ سے یوزولی دیر ہو جاتی تھی۔ اب اسی طرح ایک دن ان کو دیر ہو گئی، اور خاصی دیر ہو گئی، کام میں مصروف تھے،
کوئی وجوہات تھیں، دیر ہو گئی۔ اب جب یہ نکلے تو یہ گھوڑے پہ تھے، تو ان کو خیال آیا کہ میں مطلب ایک شارٹ کٹ ایک فلانے جنگل رستے سے نکل جاتا ہوں اور وہاں سے لے کے میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں، بجائے تھوڑا لمبا موومنٹ کرنے کے۔ تو یہ اس جنگل کے رستے سے چل پڑے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ جنگل کے رستے میں جب انٹر ہوئے اور گھنے جنگل کے اندر آ چکے، تو پھر آہستہ آہستہ ان کو آوازیں آنے لگیں، جیسے کہ ڈھول باجے اور جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو، ایسی قسم کی سیلیبریٹری آوازیں۔ تو اب یہ جیسے جیسے آگے جاتے جا رہے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ درختوں میں اور ادھر ادھر ہرے بھرے ایریاز کے اندر جنگل میں آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کہ کوئی سیلیبریشن ہو رہی ہے۔ تو جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے آواز تیز ہوتی گئی کہ اتفاق ہے کہ ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ ان جنگلوں میں سے کچھ لوگ باہر نکل آئے ناچتے گاتے ہوئے۔ اچھا، یہ چل رہے تھے گھوڑے کے ساتھ، تو گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا، وہ رک گیا۔ ان لوگوں نے جو آگے نکلے تھے ان لوگوں نے ان کو دیکھا اور ان کی طرف چلنے لگے۔ اب وہ ناچتے گاتے ہوئے ان کی طرف آ رہے ہیں اور یہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھوڑا جو ہے وہ بالکل فکس ہوا ہوا ہے، ہل نہیں رہا۔ کہ ایک پوائنٹ پہ آ کے گھوڑے نے جو ہے تھوڑا سا وہ ایک حرکت سی کی انہنانے کی، تو وہ لوگ بھی رک گئے اور وہ ان کے ساتھ بات چیت میں شروع ہو گئے کہ آپ تو بہت مشہور بڑے افسر ہیں اور بڑے آدمی ہیں، ہمارے یہاں جو ہے ایک ایونٹ ہے، تو آپ پلیز ہمارے بچوں کو آشیرواد دینے کے لیے آئے، ہمارے ساتھ چلیں۔ اب رات کے اس پہر میں یہ مطلب کس کی شادی تھی کچھ پتہ نہیں، اور انہوں نے اور ایک جنگل میں اندھیرے میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت بہت دیر ہو چکی ہے اور مجھے بہت لمبا رستہ طے کرنا ہے، تو آپ لوگ پلیز میری طرف سے مطلب کنگریچولیشنز، اور میں جو ہوں میں چلتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مانے نہیں، اور وہ کہیں کہ آپ اتنا دور آ چکے ہیں تو تھوڑا سا دور ہمارے ساتھ چل لیں، اور آپ مطلب وہی کہ آپ بہت ایک ہمارے لیے بہت ایک اہم بات ہو جائے گی، بہت عزت کی بات ہو جائے گی کہ آپ ہمارے اس فنکشن میں آ رہے ہیں۔ تو ایک پوائنٹ آیا کہ یہ اتنی بحث ہو چکی تھی، اور مطلب یہ جو ہوتی ہے کہ وہ بار بار ان کو بولے جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ چلیں، کہ یہ کنسیڈر کرنے لگے کہ ان کے ساتھ جایا جائے۔ تو ایک پوائنٹ پہ ان کا گھوڑا، کیونکہ وہ لوگ بھی قریب آہستہ آہستہ زیادہ ہوتے جا رہے تھے، قریب آتے جا رہے تھے، تو ان کا جو گھوڑا تھا اس نے جو ہے وہ ڈرنا شروع کر دیا اور تھوڑا سا فریک آؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت کے بعد ان کو ایسا لگا کہ کیا یہ ڈاکو یا کوئی لٹیرے تو نہیں ہے جو مجھے تھوڑا رستے سے ہٹ کے جنگل کے اندر لے جائیں گے اور وہاں جا کے میرے ساتھ کچھ کر لیں گے۔ تو یہ اٹک گئے کہ نہیں، میں بس جا رہا ہوں، مجھے جلدی نکلنا ہے، مصروفیت ہے، کچھ کرنے لگے۔ جب انہوں نے شور اس طرح کے ساتھ ڈالا نکلنے کے لیے، تو ایک آدمی نے بولا اچھا ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں اور یہ مٹھائی ہماری طرف سے لے جائیں۔ اب وہ آدمی آگے بڑھا اور اس نے ایسے ہی ہاتھ میں ان کے کچھ دے دیا۔ اب انہوں نے پہلے اس کو روکا کہ میں کیا مطلب ہاتھ میں کیا لو کے جاؤں گا، جیب سے رومال نکالا، اس کو ہاتھ میں لیا، رومال کو باندھ کے جیب میں ڈالا اور چل پڑے جلدی سے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ نکل گئے بڑی جلدی سے اسی سوچ میں، اور جب گھر پہنچے تو ان کی بیگم نے ان کو مطلب کہا کہ یہ اتنی دیر ہو گئی اور کیا ہو گیا، مطلب پولیس والوں سے باتوں کرنے کا ٹائم آ گیا تھا کہ بھئی یہ کہاں رہ گئے، کہاں وہ کیا ہوا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، اور یاد کیا کہ مطلب جیب میں ان کے کوٹ کی ایک رومال میں پوٹلی بنی ہوئی تھی، تو وہ جب نکال کے بیگم کو دی اور انہوں نے کھولی تو اس میں سے سونے کے کچھ پیس نکلے۔ اب وہ دیکھ کے یہ حیران ہو گئے کہ یہ تو میں نے مٹھائی لی تھی، یہ تو سونے کے پیس کہاں سے آ گئے۔ اب وہ رات گزری، یہ صبح اپنے پیئرس کے پاس گئے، لوگوں سے بات چیت کی علاقے کے، اور جو ڈیفرنٹ ملازم اور لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی
ہم اس جنگل کو اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس جنگل میں بھوت رہتے ہیں اور یہ ہانٹڈ ہے. اور جس طرح اگر آپ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا، اگر آپ اتر جاتے گھوڑے سے تو پھر کیا ہوتا؟ ہو سکتا ہے وہ اس گھوڑے کی ہنانے اور ڈرنے کی وجہ سے قریب نہیں آ پا رہے تھے، کیونکہ گھوڑے کو تو سمجھ میں تھی، مطلب دکھ رہا تھا کہ وہ ہیں کیا. تو اب آپ کی قسمت ہے کہ آپ بچ گئے. تو تھینک یو ویری مچ انکیت فار شیئرنگ دس فیملی اسٹوری آف یورز. اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دوست رشب صاحب کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ اسکول میں تھے تو ان کو ہینڈ بال کی ٹیم کے لیے سلیکٹ کر لیا تھا، اور انٹر سٹی جو تھے وہ انٹر اسٹیٹ جو تھے وہ ایک ٹورنامنٹ ہو رہا تھا جس میں یہ اپنے اسکول کے ساتھ جاتے تھے. ایک ٹیم مطلب جاتی تھی ان کی اور وہ کھیل کے آتی تھی. تو ان کے اسکول سے 160 کلومیٹر دور کے مطلب ایک اور سٹی تھی جہاں پہ ایک اسکول سے ان کا ٹورنامنٹ تھا. تو یہ سارے بچے ادھر گئے ہوئے تھے اپنے کوچ کے ساتھ. تو سیٹ اپ کچھ اسکول بقول ان کے ایسا تھا کہ کوئی بہت بڑا پیلس جیسے تھا، کوئی چیز تھی، اس کو اسکول بنایا ہوا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ سیٹ اپ کچھ خاص نہیں تھا. ایک کلاس روم کو خالی کر کے اس میں ہمارے بیڈز میٹرس ڈلی ہوئی تھی، اور ہمارے کوچ صاحب کو ایک قریب ہی ایک مطلب گیسٹ ہاؤس ٹائپ گھر میں ایک کمرہ دیا ہوا تھا. تو صبح جو تھا یہ 9 سے 12 پریکٹس کرتے تھے، اس کے بعد لنچ اور بریک ہوتی تھی، پھر شام کو پریکٹس سیشن ہوتا تھا، پھر ڈنر کے بعد بات ختم ہو جاتی تھی. تو 2-3 دن کا تو اسٹے تھا ان کا، میرے خیال ہے گنتی کا. تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جی پہلی رات جو ہے ہم فارغ ہوئے اپنی پریکٹس وغیرہ کے بعد، کھانا وانا کھا کے ہم اپنے کمرے میں چلے گئے. اور کمرے کے اندر مطلب ہم بیٹھے ہیں لڑکے سارے اونو کھیلنے. اونو کھیلتے کھیلتے رات کو دیر ہو گئی. تو کہتے کمرے میں مطلب اس کلاس روم میں کھڑکیاں کھلی تو وینٹیلیشن کے لیے، تو وہ ایک بہت ہی خطرناک طریقے سے بند کر کے مطلب ایک زور سے بند ہو گئی. اب یہ اس میں سوچ میں پڑ گئے کہ یہ خود بخود بند کیسے ہوئی، ہوا تو اتنی ہے نہیں. اور یہ وہ سوچ میں پڑے رہے. یہ ایک بات لڑکے نے بولا بند ہو گئی تو اچھی بات ہے، ہم اے سی چلا دیتے ہیں کلاس کا. تو انہوں نے کلاس کا اے سی چلایا اور پھر سونے کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سونے کی کیے تو ہم لیٹے تو اب آوازیں اوپر فرسٹ فلور سے آنے لگیں جیسے کہ کوئی بینچز کلاس روم میں پڑی ہوں اور اس کو کوئی ہلا رہا ہے. کہتے ہم لوگوں نے سارے نے رات تیسے تیسے کر کے گزار لی، یہ سوچ کے کہ کوئی ہوگا، کوئی اور ٹیم آئی گی، کچھ ہوگا. اب جی اگلے دن اسی طرح سیشن ان کا گزرا. پھر اس کے بعد شام ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تھک ہار کے مطلب نہانے گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے منہ پہ صابن لگایا ہوا تھا اور شاور میں تھے کہ جیسے ہی انہوں نے اپنا منہ دھونے کے لیے کیا اور اس پہ طرف گئے تو ان کے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا. کہتے ہیں یہ اتنا ٹھنڈا وہ ہاتھ تھا کہ اس کے رکھتے ہی میں نے چیخ ماری اور میں مطلب شاور سے نکل کے بھاگا اور منہ پہ پانی ڈالا بیسن سے اور دیکھا ادھر ادھر تو کوئی نہیں تھا. اور اس سناٹے کو دیکھ کے پھر مجھے ویسے ہی ڈر لگا اور میں جلدی سے مطلب کپڑے پہن کے بھاگا اپنے روم کی طرف. تو کہتے ہیں میں روم کی طرف بھاگا تو میں نے اپنے کندھے کو دیکھا روم میں جا کے. تو اس کندھے پہ ایسے پتلے پتلے کٹ لگے ہوئے تھے جیسے کہ کسی نے ایسے کھینچ کے لگائے ہو ناخون سے. اس کو دیکھ کے تو کہتے ہیں میں شدید ڈر گیا اور جو آتا تھا پڑھا اور چپ کر کے بیٹھ گیا. کیونکہ اب اگر میں دوستوں کو بتاتا تو مجھے یہی خوف تھا اس وقت کہ سب میرا مذاق اڑائیں گے کہ میں ایک بزدل آدمی ہوں. اور لیکن کیونکہ ہم کچھ ہی دن ایک ہی دن میں ہم وہاں سے چلے گئے تو پھر اس بات مطلب فردر کوئی پریشانی نہیں. تو تھینک یو رشب صاحب فار شیئرنگ دس اسٹوری. اور
بات وہی ہے کہ بھیا بعض اوقات لوگ ڈر کے مارے کچھ بتاتے نہیں ہیں، لیکن بہتر ہوتا کہ آپ کسی سینئر کو بتا دیتے، کیا پتا اگر چیزیں وہاں سے خراب ہو جاتی تو کیا ہوتا۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں ہمارے دوست روی صاحب کی۔ روی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جس محلے میں رہتے ہیں انڈیا میں، اس میں پورے میں زیادہ تر سکھ رہتے ہیں، اور یہ خود بھی سکھ ہیں، اور کچھ 17-18 اس میں گھر ہیں، مطلب 8 گھر ادھر ان کے سامنے 9 گھر اس طریقے سے۔ تو وہ پوری جو روڈ ہے وہ مطلب اس ایریا میں وہ رہتے ہیں، کچھ ہندوز بھی ہوتے ہیں، مکس ہے مطلب، لیکن وہ جنرلی وہ ایک پٹی جو تھی اس میں سکھ رہتے تھے سارے، اور ایک مطلب ایک کالونی سی تھی، اور ایک بڑا مطلب کلوز نٹ کمیونٹی تھی، ایک دوسرے کے سامنے لوگوں کے گھر کھلتے تھے اور سب کا آپس میں ایک دوسرے سے جان پہچان وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو گھر تھا وہ بالکل گلی کے اینڈ پہ تھا، اور ادھر سے پھر جو رستہ نکل رہا تھا وہ مسلمانوں کی ایک کالونی کی طرف جا رہا تھا۔ تو اسی کی وجہ سے ان کے ہاں ایک کرایہ دار رہتے تھے جو کہ مسلم تھے، اور ان سے ان لوگوں کے بڑے کلوز ٹرمز ہیں، اور آج بھی ان سے بہت قریبی تعلقات ہیں، کیونکہ کبھی فیل نہیں ہوا کہ ان میں اور ان میں کوئی مطلب فرق ہے، اور مطلب ایک کلوز نیٹ کمیونٹی بن کے رہتے تھے وہ بھی اور یہ بھی۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو مطلب ان کا گھر تھا وہ تھوڑا اونچا تھا کونے پہ، تو پورا گلی کے اینڈ تک نظر آتا تھا سارے گھر۔ تو اب جن لوگوں کی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ان کے یہاں رہتے تھے لوگ، کیونکہ وہ آفٹر 4-5 ایئرز انہوں نے اپنا ایک گھر بنا لیا تھا وہ قریبی آبادی میں، اور وہاں وہ شفٹ کر گئے تھے، لیکن ان کی شفٹ کرنے کے باوجود بھی وہ ان سے اکثر ملنے آتے رہتے تھے، اور عید وغیرہ پہ بھی کھانے وانے ایکسچینج ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ان صاحب کو، جو کہ اس فیملی میں ایک صاحب تھے جو کافی ریلیجس تھے اور ریلیجس اسکالر ٹائپ تھے، اور وہ ان مطلب بہت زیادہ اس کی پڑھائی میں تھے اور سب کچھ میں تھے، ان کو یہ مولوی ماموں کہتے تھے، سوری بات۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی مولوی ماموں صاحب جو تھے، 1 سیکنڈ، تو مولوی ماموں صاحب جو تھے وہ مطلب ان لوگ یہ سب بچپن سے ان کو دیکھا ہوا تھا، کافی مطلب کلوز تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ 2002 یا 1 کی بات ہے کہ ایک اسی محلے میں ان سے 3 سے 4 گھر دور ایک فیملی شفٹ ہوئی، جو کہ بنگالی سپیکنگ تھی، اور کسی نے اس چیز کی خیر کوئی بقول ان کے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس سوسائٹی میں۔ تو وہ صرف ایک ماں بیٹی تھی، بیٹی کا نام پریما دیدی نے کہا کہ تھا، اور بالکل نئے مطلب موو ان ہوئے تھے، تو اتنی لوگوں سے جان پہچان نہیں تھی، لیکن ان کے سامنے جو گھر تھا ادھر ایک فیملی رہتی تھی، جس میں ایک چھوٹی بچی تھی 2 سال کی، کپل کی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد، مطلب ان فیملی کے موو ان ہونے کے بعد، اس لڑکی کا ایک دن رات میں رونا شروع کیا، تو اس کے گھر والے اٹھے، دیکھا وہ اپنے ہاتھ کے اوپر اشارہ کر کے رو رہی ہے، اور اس کا ہاتھ سوجا ہوا ہے۔ گھر والے اس کو لے کے جب ہاسپٹل گئے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ اس بیچاری کا ہاتھ فریکچر ہو گیا ہے۔ اب ابا جو تھے ان کے ہاتھ لڑکی کے، وہ ظاہر سی بات ہے شرمندہ، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ماں اور ابا کے بیچ میں جو بچی سو رہی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ میری کسی کروٹ یا کسی ایکشن کی وجہ سے بچی کو چوٹ لگی ہے۔ تو بہرحال سلسلہ یہ تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ پہ ایک کالا سا نشان بن گیا، اور باقی وہی سویلنگ ہوئی تھی، تو پلاسٹر وغیرہ کرا کے گھر لے آئے اس کو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ
یہ تو ایک رات کا واقعہ تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ دن کے بعد عید کے دن چل رہے تھے، تو سب بچے باہر ہی کھیل رہے ہوتے تھے گلی میں. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دم دوپہر یا کسی ٹائم پہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کی پریما دیدی جو ان کے گھر کے سامنے رہتی ہیں، وہ باہر نکلی اور انہوں نے بچوں کو بلا کے چاکلیٹس بانٹنا شروع کر دی. اب یہ اور ان کے بھائی بھی اوبیسلی بھاگ کے گئے ان کے پاس. تو ان کو انہوں نے ریفیوز کر دیا چاکلیٹ دینے سے، یہ بول کے کہ تم ان لوگوں کے گھر کے کھاتے ہو اور ان سے تمہارے مطلب آنا جانا ہے، تو تمہیں میں نہیں دوں گی. یہ تھوڑا سا ڈیجیکٹڈ ہو کے پیچھے کی طرف ہٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے مولوی ماموں جو ہیں وہ ایک طرف سے آ رہے ہیں. اب کہتے ہیں یہ ہے کہ وہ آئے اور ان دونوں بچوں کی طرف آئے، ان کو پہلے سے ہی ان کے لیے کچھ لے کے آ رہے تھے. تو دونوں کو کیڈبری کی کوئی ڈیری ملک وغیرہ کچھ دی اور وہ اپنے چلتے بنے گھر کی طرف. اور یہ جو ہے وہ اس ٹائم کے اوپر جب وہ جا رہے تھے تو یہ کہتے ہیں روی صاحب کہ میں نے وہ جو گھر تھا پریما کے اپوزٹ والا، اس پہ میں نے نوٹس کیا کہ کالا سا سایہ مجھے کھڑکی پہ نظر آیا. کہتے ہیں جب میں نے دوبارہ اس کو غور سے دیکھا تو وہ سایہ غائب ہو گیا. اب ہم اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، کہہ رہے ہیں ہم نے زیادہ اس پہ سوچا نہیں ہو، بچے تھے، ٹائم نکل گیا. کہتے 2-3 دن مزید گزر گئے، میں اور بھائی جو تھے وہ اپنے گھر کے ورانڈے میں کھیل لیتے. تو اس وقت جو ہے کیا ہوا کہ بال جو تھی بھائی صاحب وہ گھر سے باہر چلی گئی، تو وہ لینے گلی میں نکلے. اب جب وہ لینے نکلے تو وہ واپس نہیں آئے. جب تھوڑی دیر ہو گئی تو پتہ تھا باہر ہے لیکن اندر نہیں آ رہا، تو یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر آ گئے. یہ کہتے ہیں باہر آ کے میں بھائی کے پیچھے کیا تو بھائی کچھ چیز دیکھے جا رہے غور سے، اور میں وہ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے جب اس طرف دیکھا تو جو ان کی پریما دیدی تھی ان کے گھر کے اوپر کوئی کالا سایہ تھا، آدمی نما جو کھڑا ہوا تھا، اور بھائی اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا اور یہ بھی اس کو حیرت سے دیکھ رہے. کہتے ہیں کہ یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں ان کو پیچھے سے کسی نے اٹھا کے گود میں لے لیا، اور ان کے گود میں لیتے ہی وہ چیز غائب ہو گئی. تو یہ کہتے ہیں ان کے وہی ماموں جو تھے وہ مولوی ماموں تھے جنہوں نے گود میں لیا تھا، اور وہ ان دونوں بچوں کو پکڑ کے اندر لے گئے. کہتے ہیں اندر لے کے گئے، دم کا پانی پلایا، کچھ پڑھ کے پھونکا اور گلے میں کچھ تعویذ لاکٹ ٹائپ ڈال دیا، اور پھر یہ اپنی ان کی والدہ یعنی اپنی منہ بولی بہن کے پاس گئے اور بتایا ان کو کہ یہ جو پہنایا ہے ان کو ہر وقت پہنا کے رکھیے گا، اور کچھ اور باتیں کی جو ان کو مطلب یاد نہیں، اور بات ہو مطلب آگے بڑھ گئی. اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے ہوں گے تو ان کی ماسی آئی، اور موسی جو ہے وہ ان لڑکے کے ساتھ آئی. تو کوئی میلہ ویلا تھا جو کہ ان لوگوں نے دیکھنے جانا تھا، تو اس کے پلاننگ کے حساب سے وہ آئی تھی. تو اب یہ لوگ نکلے شام کو، اور واپسی جب آ رہے تھے تو رات ہو چکی تھی. اپنے گھر کی گلی میں جب یہ لوگ انٹر ہوئے تو ان کی والدہ کو کچھ فیلنگ آئی، جس پہ انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ سیدھا گھر کی طرف چلتے جاؤ اور آگے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا. تو ان کے جو کزن تھے وہ ساتھ میں ان کی موسی بھی جو تھی وہ ساتھ آ رہی تھی. تو اس نے پلٹ کے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کی ماں نے اس کو بہت بڑا ڈانٹا اور بولا سیدھا 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 دیکھو، پیچھے نہیں دیکھنا. اور یہ دونوں جو تھے سارے جلدی جلدی اپنے گھر مطلب اسی ان کے گھر پہنچ گئے. یہ کہتے ہیں گھر میں ہم انٹر ہوئے کیونکہ اب اماں کی آواز اتنی سیریس تھی تو ہم نے تو ڈر پلٹ کے سوچا بھی نہیں پیچھے کیا ہے. گھر پہنچتے ہی ہمیں جا کے پتہ چلا کہ کچھ سلسلہ تھا، اور ان کی والدہ نے کچھ دیکھا تھا جو کہ پیچھے سے ان کو فالو کر رہا تھا، اس لیے جلدی جلدی گھر جانے کو کہا.
اب یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ تو نارمل صبح سو کے اٹھے، لیکن جو ان کے کزن تھے صبح ہوئی تو وہ شدید بیمار تھا، اس کو اسپتال لے کے جانا پڑا۔ اسپتال سے واپس لا کے اس کو سلایا گیا، وہ سو رہا تھا بچہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہ مطلب باہر کھیلنے کے لیے نکلے تو مغرب کا ٹائم، دونوں بچوں جب نکلے تو مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا۔ تو ان کے مولوی ماموں سے ان کا انٹریکشن ہوا، انہوں نے کہا مغرب ہو گئی، تم لوگ اندر جاؤ، اور وہ مسجد کی طرف چلے گئے اور یہ اپنا کھیلتے رہے۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو وہ بھاری کھیل رہے تھے، تو ان کو یہ سب اندر لے گئے، یہ بولتے ہوئے کہ اندر چلو اندر چلو۔ اب اندر جا کے انہوں نے جناب علی جب انٹری کی گھر میں، تو انہوں نے اپنی آپا کو بلانا شروع کیا، یعنی ان کی والدہ کو۔ تو وہ آئی تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کا، میں نے سنا ہے، تو وہ اس لڑکے کو دم وم کیا اور اس کو لاکٹ شوکٹ ڈالا، اور کہا ان کی والدہ کو کہ کچھ مسئلہ ہے ادھر، اس سڑک پہ کوئی چیز ہے جو یہاں پہ آزاد ہے، تو بچوں کا خاص خیال رکھیں اور مطلب اندھیرے میں نہ نکلیں۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم رات کو واپس آ رہے تھے میلے سے، تو ہمارے پیچھے کوئی سائے نما چیز لگ گئی تھی، تو ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، اور ہم اس لیے جلدی جلدی کر کے بچوں کو اندر لے گئے، اور جو یہ لڑکا بیمار ہوا ہے اس نے پلٹ کے اس کو دیکھا، جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا۔ تو یہ سنتے ہی پھر انہوں نے بتایا اپنا کہ میں نے دیکھا تھا کہ فلانی گھر پہ کھڑکی میں ایک سایہ مجھے دکھا، اور وہ 2 سال کی لڑکی والا گھر تھا، اس کا آدمی نے بتایا کہ اس میں سایہ دکھا۔ تو ان کے مولوی ماموں نے کہا کہ میں صبح آتا ہوں، اور ابھی تو آپ گھر میں رہیں۔ اور یہ اگلے دن آئے اور بولا کہ کچھ بچوں سے کہا کہ مجھے وہاں لے کے جاؤ جہاں پہ تم نے سایہ دیکھا تھا، تو وہ اس گھر چلے گئے۔ اب اس گھر جانے کے بعد جب یہ انٹر ہوئے، کیونکہ سبھی کو جانتے تھے، تو اس لڑکی کا حشر دیکھا، تو وہ بیچاری کا جو پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور اس کا پورا ہاتھ جو تھا وہ کالا ہوا تھا، تو انہوں نے ان سے اجازت لے کے پلاسٹر کو تھوڑا سا ہٹا کے اس پہ پڑھائی کی، اور ایک گھر سے پڑھا ہوا ایک کپڑا لا کے اس پہ باندھا، اور بولا باندھ کے رکھو اس کے اوپر، اور گھر سے پھر ایگزٹ کرنے لگے۔ تو ایگزٹ کرتے کرتے کچھ ان کے اوپر طاری ہوا، اور یہ واپس اسی گھر میں گھسے، اور اس گھر کے جو مطلب آدمی تھے اور وہ لوگ اور رہنے والے تھے، ان کو بتایا کہ اس لڑکی کو اگر جو بھی ہو رہا ہے یہ سامنے والے گھر سے ہو رہا ہے۔ جب یہ سنا تو ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ نہیں رہا تھا کہ یہ بچی کس طرح مطلب انجر ہوئی اور یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی، تو ایک تھوڑا سا مجمع اکٹھا ہونا شروع ہوا۔ تو سامنے والی جو تھیں وہ باہر آ گئیں، پھر ان سے انہوں نے، ان کے ماموں نے کہا کہ آپ ایک یہاں پہ جو ہے شاید جادو یا اس طرح کی کوئی کام کر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اس محلے کو چھوڑ دیں اور کہیں اور چلے گئے، یہ کام یہاں نہ کریں۔ جس پہ ماں بیٹی نے صاف انکار کر دیا کہ یہ ہم نہیں کر رہے، تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم ہم پہ الزام لگا رہے ہو۔ تو بقول ان لوگوں کے اور باقی لوگوں کے اس محلے کے، انہوں نے کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد ان دونوں عورتوں کے گھر کے اوپر 3 سائے نظر آنے لگے آدمیوں کی شیپ میں، جس کو دیکھ کے سارے جو لوگ جمع ہوئے تھے وہ حیران ہو گئے۔ یہ نظر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو کسی عمل سے بلایا ہے اور اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، اگر میں نے ان کو آزاد کر دیا، اس جو بھی عمل آپ نے کیا ہوا ہے، تو جس نے ان کو مطلب بلایا ہے زبردستی، تو اس کی خیر نہیں ہے۔ تو یہ سننے کے بعد ان دونوں عورتوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ایسا نہ کرنا۔ تو ایونچولی وہ سب سے پورے محلے سے اپولوجائز کر کے اس محلے کو کچھ ہی دن میں چھوڑ کے چلی گئی۔ تو
تھینک یو ویری مچ فار یور اسٹوری. اور کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی یہ مولوی ماموں نہ ہوتے تو سچویشن اس محلے کی کافی خراب ہو سکتی تھی، جو کہ وہاں پہ حرکتیں شروع ہو چکی تھی. لیکن بات وہی گھوم پھر کے آتی ہے جو میں کہتا رہتا ہوں کہ انسان ہی انسان کو سب سے زیادہ دکھ دیتا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں اور بات ہماری دوست کی کرتے ہیں، امبرین کی، جو کہ اپنی ایک سٹوری بتاتی ہیں فرام آلموسٹ 10 years ago. یہ بتاتی ہیں کہ یہ سفر کر رہی تھی ڈپریشن سے، اور کافی ایک ویئرڈ ٹائم لائف تھا کہ ان کو عجیب سے ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو گئے. شروع میں تو اگنور کیے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ انٹینسٹی ایسی کہ سمجھ میں نہ آئے. اب کہتی ہیں پہلا خواب جو انہوں نے دیکھا، جو کہ آج تک ان کو یہ یاد ہے، ایون 10 سال ہو چکے ہیں، کہ ایک عجیب لمبا چوڑا قسم کا آدمی، جو کہ مطلب گنجا بھی ہے اور عجیب ہیبت بھرا ہوا قسم کا جسم، اس کا عجیب قسم کا، اور اس کی چہرہ جو ہے وہ ایک انسانی نما ہے، لیکن اس کے چہرے میں آل دو سارے فیچرز انسانی ہیں، لیکن اس کے چہرے میں کچھ ہے، جیسے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے جو کہ نیچرل نہیں ہے. کہتے ہیں وہ آدمی ان کے والد، ان کے چچا اور ان کے ساتھ ایک پہاڑ پہ کھڑا ہوا خواب، اور کوئی ڈسکشن تھا جہاں سے ان کا خواب شروع ہوتا ہے. کوئی ڈسکشن تھا جس کا جواب ہاں یا نہ میں وہ آدمی ان کے والد سے مانگتا ہے. تو ان کے والد کہتے ہیں نہیں. تو وہ آدمی جو دیو نما آدمی ہے، وہ ان کے والد صاحب کو گربان سے پکڑ کے اور پہاڑ کے اوپر ایسے لٹکا رہا ہوتا ہے کہ میں، اور ان کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ یا تو یہ مان جائے یا میں اس کو مار دوں گا نیچے پھینک کے. تو ان کے والد چلاتے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اور یہ بھی پھر ایونچولی مطلب یہی کہہ رہی ہوتی کہ میرے والد کو چھوڑ دو، اور والد ان کو بار بار یہی بول لیتے ہیں کہ نہیں ماننا، نہیں نہیں نہیں، کچھ ماننے کی ضرورت نہیں، بس نہیں ہے. تو یہ اسی طریقے سے سوتے میں سے اڑ جاتی ہیں روتی ہوئی، اور کافی گھبرائی نہیں کہ میں نے دیکھا. کہتے ہیں ایک آدھ رات ہی گزری ہوگی صحیح کہ پھر اسے میں نے ایک دوبارہ خواب دیکھا، جس کے اندر یہ جو ہے اب اپنی والدہ کے ساتھ ہیں اور والد کے ساتھ ہیں. اور پھر وہی پارٹ ہے جہاں سے خواب شروع ہوتا ہے کہ کوئی سوال پوچھا گیا ہے جو کہ ان کو نہیں پتا، اور اس کا جواب مانگا جا رہا ہے ہاں یا نہ میں، جو کہ ان کے والد کہہ رہے ہیں نہیں. اب وہ کہتی ہیں کہ وہ آدمی جو اتنا بڑا ہیوج ہیبت دار قسم تھا، اس نے ان کے والد صاحب کی 3 یہ انگلیاں پکڑ کے ایسے موڑنے شروع ہو کرنی جیسے توڑتا جا رہا ہے، اور وہ تکلیف میں چیخ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اب یہ ان سے مخاطب ہو کے وہ عجیب مسکراتی ہوئی اور عجیب وحشی شکل کے ساتھ ان سے پوچھتا ہے کہ اگر اپنے والد کو بچانا ہے تو ہاں مطلب مان جاؤ. تو وہ ان کو اس تکلیف میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں ماننا، نہیں، تمہارا جواب نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی آنسو بہاتے ہوئے اپنے والد کی تکلیف دیکھتے ہوئے بولتی ہیں نہیں. اور پھر کہتی ہیں کہ اسی حالت میں یہ روتے ہوئے اٹھتی ہیں اور یہی نہیں 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 بولتے ہوئے. کہتے ہیں تو تیسری دفعہ یہ خواب آیا ہے، اور یہ اٹھی ہیں، مطلب خواب میں ان کی آنکھ کھلی ہے تو دیکھا ایک کھنڈر ہے، گندی سی جگہ ہے، اس میں صرف یہ اور یہ آدمی ہے. اور وہ آدمی ان سے سوال پوچھ رہا ہے، جس کا ان کو مطلب سوال ان کے اس خواب میں آنے سے پہلے پوچھا ہے، اور ان کا جواب آٹومیٹکلی ہے نہیں. جیسے ہی یہ نہیں بولتی ہیں تو اس کی شکل پہ ہول آ جاتا ہے، غصہ ہے، جو کہ آلریڈی اس خواب کی شروع ہونے سے پہلے تھا، وہ اور بڑھ جاتا ہے. اور وہ ان کے پیچھے جیسے مارنے کے لیے دوڑتا ہے نا، تو وہ یہ بھاگتی ہیں، اور یہ بھاگتی جاری ہوتی ہیں. تو ایک وہ جگہ آ کے وہ ان کو پکڑ لیتا ہے، ان کے بازو کو پکڑ لیتا ہے بالکل کس کے، اور ان کی پیٹھ پہ اور گردن پہ مار رہا ہوتا ہے. یہ کہتی ہیں کہ میں تکلیف کے مارے خواب میں سے سو کے اٹھ گئی، اور
کیونکہ میں اتنی ایگزاسٹڈ تھی کہ پھر میں ایونچولی سو گئی. صبح ناشتے پہ ان کی والدہ نے نوٹس کیا کہ ان کے اوپر نیل اور نشان پڑے ہیں. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جب انہوں نے دیکھا اور وہ نیل دیکھے بازو وغیرہ پہ، تو بتایا کہ میں نے رات میں یہ خواب دیکھا اور یہ ایک سیریز ہے جو کہ چل رہی ہے. اب یہ کہتی ہے کہ جب یہ بتایا تو انہوں نے فوراً اپنی بہن کو فون کیا اور 2 کزنز آئے اور ان کو ایک عامل کے پاس لے کے گئے. تو عامل سے یہ پتہ چلا کہ ان کے جو والد ہیں وہ ان کے اوپر دعائیں وغیرہ پڑھ کے ان پہ ایک پروٹیکشن ڈالی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ ان کے پاس نہیں آ پا رہی ہے، اور وہ ان پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، ان کو مطلب پوزیس کرنا چاہتی ہے اپنے ساتھ. ان کے ساتھ کچھ ارادے ہیں اس کے جو ان کو نہیں پتا کیا ہے. اب کیونکہ ان کے والد نے ان کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونکا ہوا ہے، کچھ کیا ہوا ہے، وہ آ نہیں پا رہا. تو وہ ان سے بار بار اجازت لینے کی کوشش کرائیں ہاں یا نہ کے اندر. اگر یہ ہاں کر دیتی ہیں تو وہ بیسیکلی ان کے والد ان سے اجازت لے رہے ہیں ان سے شادی کرنے کی. تو اگر یہ ہاں بول دیتی ہیں تو وہ ان کے پاس آ سکتا ہے، وہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کر سکتا ہے. تو کیونکہ بائی ڈیفالٹ ان کا جملہ ہمیشہ دماغ میں نو تھا تو یہ بچ گئی. کیونکہ اگر غلطی سے بھی ہاں یہ ایک دفعہ کہہ دیتی تو پھر آگے کیا ہوتا اس کو کچھ نہیں پتا. تو تھینک یو ویری مچ فار ٹیلنگ دس اسٹوری. اور کافی پریشان کرنے والی کہانی تھی. اللہ خیر کرے. اور بات وہی ہے کہ بھائی دعائیں وغیرہ پڑھ کے انسان سوتا ہے تو کافی چیزوں سے بچ کے رہتا ہے. جیسے کہ ایک یہ مثال ہے، یہ کہانی کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کون سی چیز کیا چیز ہوتی ہے اور کس چکر میں ہوتی ہے. بہرحال آگے بات کرتے ہیں جناب ام حرین کی. اور یہ سٹوری جو ہے ان کے مرحوم بھائی کی ہے، جو کہ یہ سنا رہی ہیں فرام 1991 میں. کہتے ہیں اس وقت یہ 2 سال کی تھیں. ان کے بھائی جو تھے 3.5 سال کے تھے. تو ابا ان کو اپنے گاؤں لے کے گئے تھے. گجرات میں ایک گاؤں تھا ان کا، ملانے کے لیے. تو شہر سے کوئی 2-4 گھنٹے کا فرق تھا. تو کہتے ہیں کہ جی صبح یہ نکلے تو نکلتے وقت اب خود بھی عطر لگایا اور اپنے لڑکے کو بھی عطر لگایا. کیونکہ یہ کویت وغیرہ میں نوکری کرتے تھے تو وہ ایک ٹریڈیشن وہاں کا انہوں نے اپنا لیا تھا. تو عطر کا شوق ان کو پھر وہاں سے لگا تھا تو وہ بیٹے کو اور خود کو لگایا اور وہاں کے لیے نکل گئے. کہتے صبح صبح یہ وہاں پہنچ گئے اپنے گاؤں اور سب کچھ ٹھیک تھا، لوگوں سے ملاقاتیں سب کچھ ہوئی. پھر شام کے ٹائم جو تھا، جب نکلنے کا ٹائم ہوا کہ واپسی کی تیاری کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نکلنے کی تیاری میں انہوں نے عادتاً پھر سے اپنے آپ کو عطر لگایا اور پھر سے اپنے لڑکے کو بھی لگا دیا. اچھا لڑکا جو تھا وہ اس کے بعد برانڈے میں کھیلنے لگا اور یہ اپنی لوگوں سے مل ملا کے چیزیں جمع کر رہے تھے کہ لڑکا ایک دم سے بے ہوش ہو گیا. اب یہ کہتی ہیں کہ وہ جب بے ہوش ہو گیا سب اس کو اندر لے کے آئے، اس کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب وہ ہوش میں آیا تو ایک خطرناک قسم کی وہ آواز میں بات کرنے لگا اور اس نے اپنی آنکھیں اوپر کر کے آنکھوں کو سفید کر لیا. اور ایک الگ ہی مطلب خوفناک قسم کا سینیریو بن گیا. ان کے والد مطلب لڑکے کے والد جو تھے وہ تو بالکل ڈر گئے اور پریشان ہو گئے. اور دادی جو تھی ان کی لڑکے بچے کی، وہ سمجھ گئیں کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، اور انہوں نے فوراً بھجوا کے قریبی سے مولوی صاحب کو بلوا لیا اور ان کو فوراً بلا کے یہ سچویشن دکھا دی. اب یہ کہتے ہیں کہ سچویشن دیکھنے کے بعد مولوی صاحب نے فوراً جو ہے وہ بچے کو دم کرنے کی کوشش کی. لیکن اب جب دم کرنے کی کوشش کریں وہ سانس ایسے لینے لگے جیسے کہ کوئی بچے کا گلا دبا رہا ہو اور وہ پھنس پھنس کے اس کو سانس آ رہی ہو. اب یہ سلسلہ جب دیکھا انہوں نے تو ایک دم سے بچے کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور زور زور سے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. اب جب یہ کام کیا تو جو چیز اس بچے میں تھی اس نے پوچھا، بلکہ پوچھا کیا، اس نے بولا کہ
یہ بچہ میرا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ جب یہ سلسلہ ہوا تو انہوں نے، عورتوں نے جو بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور ان کے والد جو ہے وہ گھٹنوں کے بل وہ بھیک مانگنے لگے کہ میرے بچے کو چھوڑ دو۔ تو مولوی صاحب نے ایک تعویذ لے کے آئے تھے، وہ نکال کے بچے کی گردن میں ڈالا، جس کی وجہ سے بچہ پھر بے ہوش ہو گیا، اور سب کو کہا کہ اب آپ سب لوگ سورہ بقرہ کی اس گھر میں تلاوت کریں، اور 2 سے 3 گھنٹے تک یہ سلسلہ چلا۔ بھائی ہوش میں جب ان کا آیا چھوٹا، مطلب ان کا تو بڑا ہی تھا، جب ان کے بھائی ہوش میں آئے تو وہ نارمل اٹھے اور بالکل بچے کی طرح جس طرح وہ تھا وہ اٹھا۔ مولوی صاحب نے ان کو کہا کہ صبح فجر پڑھ کے فوراً نکل جانا، کیونکہ ابھی وہ یہاں نہیں آ سکتا، اور یہ تعویذ اس کو پہنا کے رکھنا، تاکہ وہ، کیونکہ جب تک یہ بچہ جوان نہیں ہو جاتا یہ خطرے میں ہے، تو اس کو یہ تعویذ پہنا کے رکھنا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ 12 سال کی عمر تک جب تک یہ پاکستان میں تھا تو اس کو تعویذ پہنا کے رکھا، اور اس کے بعد وہ جب اس کو لے گئے باہر تو اس نے کم کر دیا پہننا 12 سال کے بعد، عمر کے بعد۔ تو باقی آگے کیا ہوا اسپیکولیشن ہے، لیکن انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ تعویذ اتارنے کی وجہ سے کچھ ہو گیا۔ تو تھینک یو حرین فار سینڈنگ دیٹ اسٹوری ان، اور اب ہم بات کریں گے مس افسانہ کی۔ اور یہ ایک اسٹوری ہمیں بتا رہی ہیں جو کہ ان کو خود ابھی پتہ چلی ہے کچھ ہی وقت پہلے، اور یہ اسی شوق میں تھیں تو انہوں نے ہم کو بتانے کے لیے مطلب ٹائم نکالا، ای میل کیا اور بھیجا۔ اب یہ کہتی ہیں یہ اسٹوری ان کی والدہ اور ان کی دادی نے ان کو سنائی، کہ انڈیا میں جو ان کا گھر ہے اس کے بارے میں۔ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ سب یو ایس میں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے انہی نے تو آنکھ یو ایس میں کھولی ہے، تو ان کو تو اتنا نہیں پتا تھا وہاں کا کہ کیوں یو ایس میں ہے اور کیا ہے۔ تو وہاں سے یہ بتا رہی ہیں کہ 2002 کے اندر ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ تقریباً 2 سال کے تھے، اور اس وقت ان کی والدہ جو تھیں وہ، ان کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ دوبارہ ہو چکی ہیں، اور یہ سب کو بتایا، اور بڑے خوشی کا دن تھا۔ اب کچھ دن گزرے تو ان کی والدہ کو خواب میں ایک خوفناک عورت نظر آنا شروع، اور وہ خواب میں ان کے بچے کو جو کہ ابھی پیدا نہیں ہوا اس کو کسی طریقے سے مارنے کی کوشش کر رہی ہوتی، تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوتی۔ اب 1-2 دن تو انہوں نے دیکھا، لیکن اس کے بعد برداشت نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنی ساس سے یعنی ان کی دادی سے بات کی کہ بھائی مجھے ایسا نظر آ رہا ہے، مجھے بہت سخت ڈر لگ رہا ہے۔ تو ساس نے کہا کہ یہ سٹریس ہے، ایک بچہ پیدا کرنے کا اور سب کچھ کرنے کا، تو قرآن پڑھو تاکہ یہ اس طرح کی کوئی چیزیں اگر تمہارے خیالات میں آ رہی ہیں تو وہ اس کو بھگا دے۔ انہوں نے یہی کیا، اور روز پڑھتی تھیں بیٹھ کے۔ تو کہتی ہیں ایک دن یہ کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھیں کہ پڑھتے پڑھتے جو ان کا دروازہ تھا کمرے کا وہ ایک دم سے کھلا، اور وہاں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، اس نے بہت مطلب ایک لمبا سے کالے کپڑے کا کوئی ڈریس پہنا ہوا تھا، اور اس کی لمبی لمبی انگلیاں تھیں، اور اس کی جو بال تھے کافی گھنے اور گھنگریالے لمبے، لیکن اس کی جو آنکھیں تھیں وہ نہیں تھیں، اس کی جگہ خالی کھڈے تھے۔ وہ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ کمرے میں انٹر نہیں ہو رہی، وہ چوکھٹ تک کھڑی ہوئی ان کو دیکھ رہی ہے، اور وہ جیسی یہ اپنا پڑھ رہی ہیں، اور یہ مطلب کوشش کر رہی ہیں اپنا دھیان اسی پہ جو پڑھ رہی ہیں اس پہ رکھیں، تو وہ ان کو کہتی ہے کہ کیا کہتے ہیں، ایک بچہ تمہارا جو ہے وہ میں لے جا چکی ہوں، اور یہ والا تو بچ گیا، لیکن اب جو آ رہا ہے سو یہ نہیں چھوڑوں گی، اور اس کے بعد ہنسنا شروع کر دیتی۔ اب یہ قرآن اور زور زور سے پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کی طرف اگنور کر کے اور کلام پاک پہ فوکس کرتی ہیں، تو یہ کہتی ہیں ایک تو ڈر بھی اتنا زیادہ گئی ہوتی ہیں اس کی حالت دیکھ کے
کہ پڑھتے پڑھتے یہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اب کچھ دیر کے بعد ان کی دادی ان کو آواز لگاتے لگاتے جب کمرے میں آتی ہیں تو دیکھتی ہیں بے ہوش پڑی ہوئی ہیں، اور ان کو فوراً اسپتال لے کے جایا جاتا ہے۔ وہاں جا کے پورا ان کا چیک اپ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ طے پایا جاتا ہے کہ یہ تو بس اسٹریس نے زیادہ لے لیا، اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اور ان کو واپس لے کے جب گھر آیا جاتا ہے تو ان کے دادا کو کچھ جو ہے نا سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ معاملہ ٹیڑھا ہے، اور وہ حکم کرتے ہیں سب کو کہ اب سے سب ایک ہی کمرے میں رات کو سوئیں گے، الگ الگ کوئی نہیں سوئے گا۔ اب اوپر بیڈ پر یہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں اور دادی اور والدہ سوئیں، اور نیچے زمین پہ مرد حضرات لیٹ گئے۔ اب کہتی یہ ہے کہ اس رات سونے کے بعد رات بھر کوئی دروازے پہ آ کے کھٹکھٹاتا رہا دروازہ کھولنے کے لیے، اور ان کے دادا نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی اس دروازے کی طرف نہیں جائے گا، اور وہ بجتا رہے۔ اور کیونکہ وہ خود ایک حافظ قرآن تھے تو وہ آیتیں پڑھتے رہے، اور رات بھر یہ سلسلہ کھٹکھٹانے کا اور آیتوں کا چلتا رہا۔ صبح جب ہوئی تو ان کے دادا نے اب ان کے والد کو بولا کہ ایک ان کے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، جنید کہہ لیں ان کو، جنید دادا جو ہیں ان کو لے کے آیا جائے۔ ان کے والد نکل گئے ان کو لینے کے لیے۔ وہ بیسیکلی ایک کافی ایک اسپریچول اور ریلیجس آدمی تھے، تو ان کو بلا لیا گیا، اور وہ جب آئے تو یہ پورا جب ڈسکشن ہوا تو ان کو سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ ہو کے آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا ریسرچ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، تو میں کل آ کے پھر بتاتا ہوں میرا جواب کیا ہے کہ یہ ہو کے آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اتفاق ایسا ہوا کہ بارش شروع ہو گئی، اور وہ بارش بڑھتے بڑھتے ایسا سچویشن ہو گیا کہ وہ روڈ پہ سے جا نہیں سکتے، مطلب پھر وہی حالات ایسے ہو گئے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے، وہ پھنس گئے ادھر۔ اب پھر اینڈ میں یہی فیصلہ ہوا کہ آپ تو سڑکوں پہ جانے والا حال نہیں ہے، تو آپ کو رات رکنا پڑے گا۔ تو پھر وہ رک گئے رات میں۔ کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے، وہ ایک آؤٹ سائڈر، وہ الگ کمرے میں رات میں، اور یہ سارے ایک کمرے میں، کہ رات کے کسی ٹائم پہ چلانے کی آواز آئی ہال میں سے کہ تم یہاں میرا کچھ نہیں کر سکتے، تم کیوں آئے ہو، تم میرا کچھ نہیں کر سکتے، اس طرح کی ایک آواز آئی ہال میں سے۔ تو سارے لوگ جب جاگ گئے اس ایک آواز سن کے، تو ہال کی طرف بھاگے ہوئے، ان کو پتا تھا جنید صاحب جو ہیں یہ گھر میں ہیں۔ تو جب وہاں گئے تو جنید صاحب کھڑے ہوئے ہال میں اکیلے اندھیرے کی طرف چلا رہے ہیں کہ تم کیا چاہتی ہو، کون ہو تم، کیا چاہتی ہو۔ تو یہ لوگ جب سارے وہاں جمع تھے تو کہتے ہیں ان کی دادی کہتی ہے، ایک عورت کی آواز آئی کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے، اور پہلوں والوں کی طرح تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ تو یہ سنتے ہی ان صاحب نے کہا کہ پہلے والے کون؟ تو یہ سنتے ہی اس عورت نے کچھ دو نام لیے۔ وہ جو دو نام لیے وہ ان کے دادا کے کانوں میں جب پڑی آواز تو وہ بالکل ہی شوق میں چلے گئے، اور انہوں نے کہا یہ تو میرے بھائیوں کے نام ہیں جو مرحوم ہو چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں۔ تو اس عورت کی آواز، مطلب اس نے اندھیرے میں سے جو ایک آواز آ رہی تھی، اس نے کہا کہ ان کو میں نے مارا ہے، یہ اپنی موت نہیں مرے، اور تم بچ گئے لیکن میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو دادا شوق میں سے نکل کے انہوں نے پھر پوچھا کہ تم نے ان میرے بھائیوں کو مارا ہے؟ اس نے بولا ہاں میں نے مارا ہے۔ تو
اور یہ بات کا اصرار اس عورت نے کیا کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. تو یہ جنید صاحب جو تھے ان کے ساتھ، انہوں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم ان کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ بچپن میں یہ تینوں بھائی ایک درخت پہ پیپل کے چڑھ کے کھیلا کرتے تھے، اور ان کے کھیل میں ایک دن میں نہیں تھی وہاں موجود، تو انہوں نے میرے تینوں بچوں کو درخت سے گرا کے مار دیا. اور جب میں واپس آئی اور میں نے دیکھا کہ میرے بچے مر گئے ہیں، تو میں اس وقت سے ان کی تلاش میں ہوں، اور یہ مجھ سے بچ نہیں سکتے. میں کہیں بھی جائیں میں ان کو چھوڑوں گی نہیں، میں ان کو مار کے ہی رہوں. دو بھائیوں کو ان کے میں مار چکی ہوں، اب اس کی باری ہے. اور اگر یہ نہیں آیا تو میں مطلب اس کی اور اس کی اولاد کی باری ہے. اب جب یہ سلسلہ سنا تو جنید صاحب نے کیا کہتے ہیں چیخنا شروع کر دیا، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور یہ سب شروع ہوا تو قرآن آیتیں وغیرہ تلاوت شروع کی، تو اس نے عورت نے ہنسنا شروع کر دیا زور زور سے. زور زور سے ہنسنا شروع کیا تو انہوں نے پھر تلاوت فل زور شور سے کرنا شروع کی، تو اس کی ہنسی کی آواز کم ہو گئی لیکن ختم نہیں ہوئی. اور یہ سب اپنے کمروں میں جلدی سے گھس گئے اور وہاں پہ چلے گئے، اور بقول ان کی رات تھی ہنسی کی آوازوں میں اور تلاوتوں میں نکل گئی. اب صبح ہوئی اور اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی یہ حل سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہ جو بھی چیز ہے یہ تو چھوڑنے کو ہمیں تیار نہیں ہے. تو صبح ہی صبح دادا اور ان کے جو دوست جنید تھے وہ نکل گئے کہیں بغیر بتائے، بول کے کہ ہم شام تک آئیں گے. اور جب وہ واپس آئے تو پتہ چلا کسی پیر کے پاس وہ گئے تھے جو کہ اس طرح کے معاملات میں بہت پہنچے ہوئے تھے. تو اس نے کہا، پیر نے ان کو بتایا کہ جب وہ عورت دادا کے پاس نہیں پہنچ پا رہی تھی کسی وجہ سے، تو اس نے ان کے والد کا رخ کیا، یعنی اس کے بیٹے کا. تو ان کو یاد پڑا کہ ہاں ایک زمانے میں ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا بہت خراب، جس کی وجہ سے ایک کوما میں کئی مہینوں پڑے رہے. تو اس بندے نے کہا کہ یہ جو ہوا تھا یہ اس عورت نے کروایا تھا اس کی جان لینے کے لیے. پھر کہتی ہیں کہ یہ جو بڑا بیٹا آپ کا مطلب پیدا ہوا اس آدمی کا، یہ تو اکیلا نہیں تھا، یہ تو ٹوینس تھے جو کہ بہت کم لوگوں کو پتا تھا. اور ٹوینس تھے جس میں سے ایک بچہ مرا ہوا پیدا ہوا. وہ کہتے ہیں جی ایسا تو ہوا تھا. کہتے ہیں جو بچہ مرا ہوا پیدا ہوا فار نو ریزن وہ اس عورت نے مارا تھا. تو یہ سن کے سب حیران ہو گئے، اور دادی جو تھیں وہ یہ باتیں سن کے ان کی جب واپسی ہوئی تھی یہ مطلب بتا رہے تھے تو کافی پریشان ہو گئی کہ اب ہم کیا کریں گے. اب یہ تو ہم کو چھوڑ نہیں رہی. یہ اتنی دیر میں ان کی جو والدہ تھیں کہتے ہیں کہ چلانے لگی تکلیف سے، اور پھر ان کو اسپتال لے کے جانا پڑا. وہ اسپتال لے کے گئے تو پتہ چلا بچہ مر چکا ہے ان کے پاس جو تھا، اور وہ مس کیریج ہو چکا ہے. جب واپس آئے تو پورا یہ ماحول ایک افسوس کا ہو چکا تھا، اور گھر میں ایک رنج و غم سا پھیل گیا تھا. کچھ دیر کے بعد ایک ان کو خط ملا جس میں ایک عجیب سی پھٹی چیئر قسم کی ایک رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا کہ تم نے مجھے نکال دیا لیکن میں جان لے کے ہی نکلی. ایک یہ دیکھنے کے بعد یہ خط نہیں اپنے دادی نے اپنے شوہر کو جب دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ پیر کے پاس ہم گئے تھے اس معاملے کے حل کے لیے، تو اس نے کہا تھا کہ کسی ایک کی جان کے بغیر تو اس نے جانا نہیں ہے، اور یہ تو جانی دشمن ہو چکی ہے اور اس کے جان چھوڑانا بہت مشکل ہے. تو پیر نے یہی کہا تھا کہ آپ سب کو بچا سکتے ہیں، اور لیکن یہ جو ان بورن چائلڈ ہے جو ابھی پیٹ میں ہے اس کا بچانا بہت مشکل ہے. یہ بات ان کے والد کو بھی بتائی گئی تھی، اور انہوں نے بھی اگری کیا تھا کہ اگر اور کوئی کسی کا نقصان نہ ہو اور وہ صرف اسی پہ اس کا بس چل رہا ہے تو بس پھر ہم اسی پہ صبر کر لیں گے کہ اس نے
یہ کر دیا. بہرحال اس کے بعد گھر میں ایک ماحول ایک عجیب سا ہو گیا اور ختم ہو گیا, خوشی ختم ہو گئی. لیکن اس حرکت کے بعد ان کے دادا جی نے ان کے اپنے بیٹے, بیگم اور بچے اور سب کو امریکہ شفٹ کرا دیا کہ اس حرکت اور اس آسیب سے دور وہاں رہو, کیونکہ اس کا پتہ نہیں ہے وہ کب سے ان کے پیچھے ہے, اور وہ اب تو مطلب جب تک یہ آدمی زندہ ہے یہ پیچھے لگی رہے گی, تم یہاں سے دور ہی رہو. تو یہ کہتی ہیں کہ اسی لیے ہم کبھی انڈیا نہیں جاتے, اور آج جا کے پتہ چلا کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم امریکہ میں رہتے ہیں, انڈیا نہیں جاتے. ان کو بلا لیتے ہیں اپنے پاس لیکن وہاں کبھی نہیں جاتے, اور یہ اتنے بڑے مطلب ایک بڑے گھر اونر وغیرہ ہونے کے باوجود ہم وہاں سے کٹ کے رہتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار دس اسٹوری, اور آپ کا شکریہ ہے فار سینڈنگ دیز ای میلز ان, اور اس کے بغیر مطلب میں تو کچھ نہیں کر سکتا, اور جو آتا ہے آئی ٹرائی ٹو کیپ پوسٹ دیم آن ٹائم, لیکن کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اور ایز یو کین ہیئر فرام مائی وائس پھر آؤٹ آف بلو کچھ ہو جاتا ہے. تو بہرحال تھینک یو ویری مچ فار یور اسٹوریز, اور کیپ ای میلنگ دیم ٹو می, اور ہم اسی طرح سیشن چلاتے رہیں گے. تو stay safe, stay sane, اور see you soon. اللہ حافظ.